अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर रोज़ाना गुफ्तगू होती है और हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा हमें बताते हैं, समझाते हैं कुरान करीम की इन आयात के माना और मफ़ाहीम। अल्लाह ताला हमसे क्या मुखातबत कर रहा है, क्या फरमा रहा है, क्या रोशनी हमें मिल रही है कुरान करीम से। हम अपने उलमा के बड़े ममनून और शुक्रगुज़ार के वो तशरीफ़ लाते हैं और हमारी तरबियत करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत यानी 20 आयत हैं और 20वीं आयत ये तवील आयत है, तो 20वीं आयत का आखिरी हिस्सा इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू में हम लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मौज़ूआत हैं और हमारी दुआ है कि हम उसका अहाता कर पाएँ। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, आपको याद होगा कि या अय्युहल मुज़म्मिल से आगाज़ होने वाली ये सूरत तहज्जुद की बात करती है, कुरान करीम की तिलावत की बात करती है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला। अल्लाह ताला फरमाता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये जो रातों का उठना है ये बड़ा दुश्वार गुज़ार है, लेकिन ये नफ्स की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया से कट कर आप अल्लाह के साथ हो जाएं। अल्लाहु अकबर। एक एक बात होती रही, अल्लाह का ज़िक्र हो। अब बात हो रही है कि अल्लाह फरमाता है कि नमाज कायम कीजिए। किस नमाज की बात हो रही है? ख़वातीन व हज़रात, ये सूरत मक्के में नाजिल हो रही है, मक्की सूरत है ये। नमाज़ें और ये इब्तदाई ज़माने की सूरत है, यानी ये कि नुज़ूल कुरान का आगाज़ हुआ है। नमाज़ें फ़र्ज़ हो रही हैं शब मेराज। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त तो नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी, तो ये किस नमाज का ज़िक्र हो रहा है, ये भी एक सवाल रखेंगे। ज़कात दीजिए, ज़कात भी मक्के में तो फ़र्ज़ नहीं हुई थी, मदीने में फ़र्ज़ हुई। ख़वातीन व हज़रात, ये भी हम सीखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। अल्लाह को कर्ज़ दीजिए, और सिर्फ कर्ज़ ही नहीं, अच्छा कर्ज़ दीजिए। तो अल्लाह को कर्ज़ मांगने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, तमाम मालिक, तमाम मिल्कियतों का मालिक अल्लाह ताला, वो कर्ज़ मांग रहा है। अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दीजिए। जो नेक काम, जो भलाइयाँ हम करते हैं वो आगे जाती हैं और तुम उन्हें अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजर की बात हो रही है, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने की बात हो रही है। एक सवाल ये भी रखेंगे कि जनाब वाला, बात हो रही है तहज्जुद की, नमाज़ों की, कुरान करीम की, फिर ये ज़कात की, अल्लाह को अच्छा कर्ज़ देने की, नेकियां जो तुम करोगे वहाँ मौजूद पाओगे। उसके बाद, तमाम चीज़ों के बाद, कि कहीं तुम ये नहीं समझ लेना कि तुम्हें कोई मकाम हासिल हो गया, कोई मर्तबा हासिल हो गया। यहाँ मग़फ़िरत की बात की जा रही है कि अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहो। अल्लाह गफ़ूर भी है और अल्लाह रहीम भी है। दो सिफ़ात, गफ़ूर और रहीम, अल्लाह ताला यहाँ लेकर आया है। कुरान करीम का कोई लफ्ज़ ऐसा ही लफ्ज़ नहीं कि कोई अलटप नाउज़ुबिल्लाह रख दिया गया। कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ मानवियत रखता है। तो अल्लाह ताला ने गफ़ूर और रहीम की जो सिफ़ात यहाँ बयान की हैं, उसकी क्या हिकमत है, ये भी हमें बताएंगे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, एक महबूब और मकबूल नाम। मेंबर हैं आप इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के। क़याम सुबह का लाज़मी जुज़ अल्हम्दुलिल्लाह क़याम सुबह में आते हुए 11वां बरस है, और ये 11वां बरस तो क़याम सुबह में आते हुए उससे पहले भी मुख्तलिफ़ चैनल्स पर मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ रहे, हम इनके साथ रहे, और कुरान करीम का जो इल्म है वो हम मुफ्ती साहब से हासिल करते रहे।
خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے اور محتمم ہیں جامعہ صفا کے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مزمل آخری آیت، سورہ مزمل کی 20ویں آیت کا آخری حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ درست جواب 15 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ خواتین و حضرات، جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 مفتی صاحب، یہ سورہ مزمل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ 20ویں آیت، یہ 20 آیات ہیں سورہ مزمل میں، تو کیونکہ بہت بڑی آیت ہے یہ، تو ہم نے بالکل آخری حصہ لیا، موضوعات بہت زیادہ ہیں یہاں۔ تو اب یہاں پر نماز قائم کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولین مخاطبت ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ دیجئے، اللہ کو اچھا قرضہ دیجئے۔ تو میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا کہ نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی، تو کیا یہ کہیں ایسا تو نہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے، تعلیم کر دیجئے کہ سورہ مزمل ہے تو مکی، لیکن یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو آیت ہے سورہ مزمل کی آخری آیت، آیت نمبر 20، اس میں دراصل اللہ رب العزت نے جو تہجد کی نماز کی فرضیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولین درجے میں صحابہ کرام پر تھی، اس فرضیت کو ایک طرح سے منسوخ فرمایا۔ اور منسوخ کرنے کا بھی ایک فلسفہ میں ذکر کر دوں۔ بعض حضرات شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک حکم پہلے دیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے اندر تبدیلی پیدا کر لی، یا اللہ رب العزت نے حالات کو دیکھ کر یا فلاں چیز تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر نسخ کا حکم جاری فرما دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ہی اللہ کے محیط علم کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ حکم میں دے رہا ہوں اور اس حکم کی یہ شان اور اس کی یہ فرضیت ایک مخصوص مدت کے لیے ہے، پلس
اس مخصوص مدت کے بعد یہ حکم ختم ہو جائے گا، یہ پہلے سے ہی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ البتہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ مخصوص مدت کے لیے اس کا اظہار حکمتوں اور مصلحتوں کی بنیاد پر انسانیت پر پہلے سے کرنا یہ مناسب شان نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت، ظاہر ہے اللہ سے زیادہ نفسیات شناس کون ہو سکتا ہے؟ اللہ خالق کائنات ہی اگر نفسیات کو نہ جانے تو کون جانے؟ تو اللہ رب العزت ہی سب سے زیادہ انسانیت کی نفسیات کو جاننے والے ہیں۔ یہ تہذیب نفس کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور حکم پر تیار کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی صورت میں اس انسانیت کو، امت کو سخت ترین چیز کے لیے تیار کرنا، پھر اس کے بعد کنسیشن کا معاملہ، رعایتوں کا معاملہ۔ چنانچہ اس آیت کے ابتدائی حصے کے اندر اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ رات کے نصف حصہ، رات کے تہائی حصہ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اس مقدار شب آپ باقاعدہ عبادت کرتے ہیں۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، صحابہ کرام آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں صحابہ کرام کی بھی غیر معمولی فضیلت ہے، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بات کو جانتے ہیں کہ تم اس کی فرضیت کو، تمام کے تمام مسلمان، تمام صحابہ، تمام کے تمام لوگ اس کی فرضیت کو اسی طریقے سے مکمل طور پر ہمیشہ ہمیشہ اختیار کریں، یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پھر آگے وہ مشکلات کے اسباب بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، مثلا یہ کہ نصف شب یا ثلث شب تھا، گھڑیاں ہوتی نہیں تھیں اس وقت، یہ بھی معاملہ تھا کہ نصف شب کو باقاعدہ دیکھنا، کیونکہ فرضیت کا معاملہ چل رہا تھا نا، تو باقاعدہ ثلث لیل کو دیکھنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کا ٹائم پیریڈ کو بار بار دیکھنا، یہ ایک تو مشکل۔ دوسرے نمبر پر بہت سارے لوگ ہیں جو دن بھر جہاد کرتے ہیں، کئی سارے لوگ ہیں جو سفر کے اندر ہوتے ہیں، تو سفر کی مشکلات، جہاد کے معاملات، مورچے کے معاملات، پہرے داری کے معاملات، تبلیغ اور جہاد کے سلسلے کے اندر مختلف اسفار، ان ساری باتوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے رعایت کا معاملہ فرمایا کہ وہ جو تہجد کی فرضیت تھی اس کو منسوخ کر دیا۔ لیکن انسانیت کو اس کام کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے ذہنی طور پر آبیاری فرمائی اور تربیت فرمائی۔ اب جو آیت کا آخری حصہ ہے، اس آخری حصے کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ نماز تو اس کی اس شکل کے اندر فرضیت تو ہوئی نہیں تھی، یقیناً اس شکل کے اندر فرضیت نہیں ہوئی تھی، لیکن نماز کا تصور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ چنانچہ صبح کی نماز کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت عزیر علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس وقت وہ دمبا ظاہر ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ان کو ذبح کرنے کا، تو شکرانے کے طور پر جو نماز پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی، تو وہ ظہر کی اولین شکل ہو گئی۔ اور جو توبہ قبول ہوئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تو وہ مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ عشاء جو ہے وہ امت محمدیہ کی خصوصیت رہی، اور عصر کی نماز وہ ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت اور حضرت عزیر علیہ السلام کا مکالمہ چل رہا تھا کہ آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں، تو وہ عصر کا وقت تھا، تو وہ عصر کی نماز کی ابتدائی شکل ہو گئی۔ تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مختلف انبیاء کرام ان اوقات میں نمازیں پڑھتے تھے، پھر ان سب کی مجموعی حیثیت امت محمدیہ پر رکھی گئی، لیکن امت محمدیہ پر ابتدا کے اندر یہ فرضیت نہیں تھی، بعد کے اندر چل کر کے اس کی باقاعدہ فرضیت ہوئی۔ اور آپ نے صحیح فرمایا کہ جب معراج کا سفر ہوا تو اس معراج کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ معاملہ ہوا۔ تو ابتدائی شکل تو ایک، بعض حضرات نے فرمایا کہ آیت کا یہ حصہ مدنی ہے، اور جب مدنی ہے تو مدینہ طیبہ کے اندر ظاہر ہے کہ یہ نماز کی فرضیت آ چکی تھی، لیکن جو اصل اس کے اندر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سے جو ہم سب کے لیے حقیقی طور پر پیغام آیت ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اللہ رب العزت اپنے سامنے جبین نیاز کو جھکانے، نماز کا قیام، اس کا اللہ رب العزت حکم دے رہے۔ دراصل اقیم الصلاۃ، صلاح کا لفظ قرآن کریم میں 67 مرتبہ آیا ہے، اور ویسے تو 700 مقامات پر نماز کے تذکرے موجود ہیں، لیکن 67 مرتبہ باقاعدہ لفظ صلاۃ آیا۔ اس کے بعد آتوا الزکاۃ ہے، زکوٰۃ کا لفظ 32 مرتبہ آیا۔ کئی مقامات پر، یعنی درجنوں سینکڑوں مقامات پر نماز کا
اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ بلکہ اگر زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کریم کی ایک مخصوص اصطلاح ہے، ٹرم ہے، اور وہ ٹرم کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اب یہاں انیق صاحب لفظ زکوٰۃ تو نہیں آیا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ سے مراد زکوٰۃ ہے، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کیونکہ جب آگے عذاب کا تذکرہ ہے تو وہ نفلی صدقے پہ عذاب نہیں ہوگا، خیرات پر نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اگر نفلی صدقہ نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ہاں نفلی صدقہ کرنے کی بار بار ترغیب ہے، لیکن جب آخر میں عذاب علیم آیا تو یہ قرینہ ہے کہ 10ویں سپارے کے اندر اس آیت میں کہ پیچھے انفاق فی سبیل اللہ کو جل افزایا ہوا ہے، اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ تو اگر ہم سونے چاندی کا بھی ذکر جی سونے چاندی کا والذین یکنزون الذھب، جی ہاں اس کا تعلق بھی زکوٰۃ سے، یہ سب قرائن ہیں۔ تو اگر ہم انفاق فی سبیل اللہ کے لفظ کو شامل کر لیں تو پھر تو سینکڑوں مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ اور اگر صلاۃ کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ جس طرح وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفل کا، تہجد کا، رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کا، اب صلاۃ کا لفظ نہیں آیا لیکن تذکرہ تو صلاۃ کا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما، اب یہاں پر کیا ہے؟ وہ لوگ جو اولو الالباب کون ہے؟ جو قیام کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے ہونے کی حالت میں، تو یہ عام ہے، اس میں نماز بھی ہے، حالانکہ لفظ صلاۃ نہیں آیا۔ تو پتہ چلا کہ تاکید ہے صلاۃ کے حکم کی غیر معمولی، سینکڑوں مقامات پر جھکنے کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح وہ تمام آیات جن آیات میں رکوع اور سجدے کا تذکرہ ہے، میں وہ آیتیں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ ان میں سے بعض آیات ایسی ہیں کہ جب رکوع اور سجدے کا ہم تذکرہ کریں گے تو سجدہ تلاوت بھی واجب ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر مؤمنین کی نشانی یہ بیان کی کہ وہ اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع کرتے، سجدہ کرتے۔ اب لفظ صلاۃ نہیں ہے لیکن رکوع اور سجدے کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد بھی نماز ہے۔ ایک سبق جو ہمیں مل رہا ہے اور جس کی طرف ہم سب کو آنا چاہیے، نفل کا تذکرہ، تہجد کا تذکرہ، آیت نمبر 6، 7، 8، 9 سورہ مزمل کے اندر بھی ذکر اللہ، دعوت و تبلیغ، نماز، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ کا نام پکارنا، تسبیح پڑھنا، پھر ابتدائے سورہ مزمل کے اندر تہجد کا تذکرہ، ان سب تذکروں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس آخری آیت کے آخری حصے کے اندر یہ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک ہوتا ہے صلو، نماز پڑھو، ایک ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، ان دونوں میں فرق ہے۔ اقیم الصلاۃ کا معنی ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن یاد رکھیے اقیمو کا جب لفظ آ رہا ہے تو حضرات محدثین، حضرات مفسرین کرام نے اس میں 2 نقطے خاص طور پر لکھے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ صلو، نماز پڑھو، لیکن اقیمو اس کے اندر نماز پڑھو اس کی روح کے ساتھ، سبحان اللہ، قیام صلاۃ، اور اس کے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا پڑھو، ایک یہ ہے، اور دوسرا لفظ میں بولتا ہوں پڑھنے کا توجہ کے ساتھ خصوصی اہتمام کرو، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو پتہ چلا اقیم الصلاۃ یہ قرآنی ٹرم آتی ہے، جہاں کہیں یہ سورہ بقرہ سے شروع ہو رہا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ سورہ بقرہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آخری سپارے تک یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں، اقامت صلاۃ کا حکم ہے، نماز کے قیام کا حکم ہے۔ اس سے پتہ چلا نماز تو پڑھنا اپنی جگہ فریضہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی روحانیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور اس کے بارے میں مکمل آداب و شرائط کے ساتھ یہ کام کرو۔ جب تک خشوع اور خضوع کا وہ درجہ جو صفت احسان کہلاتا ہے، اور صفت احسان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ صحیح حدیث کے اندر کتب صحاح کی وہ روایت ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جس کے الفاظ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہیں باندھ سکتے تو یہ تو ذہن کے اندر مستحضر رکھو نا کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہے قیام صلاۃ۔ تو ایک تو خشوع اور خضوع، دوسرے نمبر پر جب اقیم الصلاۃ کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے، پورا سسٹم قائم کرو۔ اقامت صلاۃ، اسلامک سسٹم، صلاۃ کا نظام،
اور وہ صلاۃ کا نظام ایسا کہ نماز کی اور مسجد کو سرچشمہ بنا کر اس کے فلسفے اور پیغام کو بینکنگ کے اندر، سڑکوں میں، سٹاک ایکسچینج میں، شاپنگ سینٹر میں، عدالت میں، پارلیمنٹ کے ایوان میں، محکموں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، بازاروں کے اندر، چورنگیوں پر، گھروں کے اندر اس اقامت صلاۃ کے سسٹم کو قائم کرو۔ اور وہ کس طرح؟ دیکھیں آپ 8 منٹ 10 منٹ کی آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آنکھیں مقید، کیونکہ دوران نماز اگر آپ یہ چاہیں میں اوپر کی طرف دیکھوں، میں دائیں طرف دیکھوں، میں بائیں طرف دیکھوں، آپ نہیں کر سکتے، آنکھوں کو مقید کر دیا۔ زبان مقید، اس لیے کہ 8-10 منٹ جس دورانیے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ دوران نماز اپنی مرضی کی کوئی چیز پڑھنا چاہیں، کتنی اعلیٰ درجے کی کیوں نہ ہو، نہیں ہوگا، صلاۃ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ زبان مقید، ہاتھ مقید، کوئی آدمی کہے میں ایک ہاتھ ادھر کو کر لوں، ایک ہاتھ ادھر کو کر لوں، پیچھے کی طرف کر لوں، آگے کی طرف کر لوں، نہیں ہو سکتا، آپ نے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ پیر مقید، ایسا نہیں ہو سکتا ایک پیر آگے کو ایک پیر پیچھے کو ہو اور دائیں طرف ہو بائیں طرف ہو، نہیں، پوری کی پوری باڈی، پورے کا پورا جسم مقید۔ سبحان اللہ۔ ایک سبق دیا جا رہا ہے، جس طرح تم نے اپنے وجود کو ان 8 12 14 منٹ کے لیے مقید کیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اسی پابندی کے ساتھ بازار کے اندر جاؤ گے، بد نگاہی نہیں کرو گے، ہاتھوں سے حرام نہیں کماؤ گے، ناجائز کی طرف پیروں کو نہیں چلاؤ گے، دماغ کے اندر غلط بات نہیں لے کر کے آؤ گے، اپنی زبان پر گالم گلوچ نہیں لے کر کے آؤ گے۔ معاشرت کا ایک اقامت صلاۃ والا سسٹم، کاروبار کا اقامت صلاۃ والا سسٹم، بازار کا، تجارت کا اقامت صلاۃ والا سسٹم۔ پتہ چلا کہ اقامت صلاۃ سرچشمہ ہے، اس کے اثرات معیشت میں نظر آنے چاہیے، اس کے اثرات پارلیمنٹ میں نظر آنے چاہیے، اس کے اثرات ریاست کے اندر نظر آنے چاہیے، اس کے اثرات سیاست میں نظر آنے چاہیے، اس کے اثرات معیشت کے اندر نظر آنے چاہیے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اقامت صلاۃ کے لیے پیغام موجود نہ ہو اور اقامت صلاۃ کے اثرات نہ آئیں۔ اس کا آغاز جو نماز پڑھ رہا ہے کم از کم اس کے اوپر نظر آنے چاہیے۔ یہ ہے پارلیمنٹ، جوڈیشری، ہماری جو عسکری قیادتیں ہیں، وہ تو بہت آگے کی چیز۔ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے 6 فٹ کے بدن پر کیا نماز نے اپنے اثرات مرتب کیے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ اور آج کے دور کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، پہلے تو عبادت نہیں ادا کی جاتی، مشکل یہ ہے کہ وہ خواص، وہ اچھے لوگ جو عبادت کے فرائض انجام دیتے ہیں، وہ عبادات کے حقیقی مقصود کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آیا کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوص موجود نہ ہو، جس میں تفکر نہ ہو، جس میں تدبر نہ ہو، جس کا ایک فلسفہ، مغز اور حقیقی اس کا روحانی پیغام آپ عام زندگی کے اندر نہ لا سکیں۔ وہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں اس کے اندر کھوکھلا پن ہوگا اور ایک میکینیکل انداز نہ ہو۔ وہ تو روبوٹ والا اپنے کمپیوٹرائز نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے سر سے ایک فریضے کو ساقط کر دیا، لیکن مقصود جو اس کا تھا کہ پورے کے پورے معاشرے اور انوائرمنٹ میں اس کے اثرات نظر آنے چاہیے، وہ تو نہیں نظر آ رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے احکام کا 8 منٹ کے لیے ایک مومن کو مقید کرنا چاہتے ہیں اور پھر پوری کی پوری زندگی کے لیے اللہ رب العزت اس کو مقید اور پابند نہیں کرنا چاہتے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کا صرف اور صرف یہ تصور کہ میں رکعتوں تک محدود رہ جاؤں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد میرا پورے کا پورا جسم مطلق العنان آزاد ہے، فکر آزاد، ہاتھ پیر میرے آزاد، میری آنکھیں، نگاہیں، قلب و دماغ اور زبان آزاد، یہ نماز کا کوئی حق ادا کرنا نہیں ہوگا۔ یہ اقامت صلاۃ ہرگز نہیں ہے، ہرگز یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز والا نظام قائم کرو۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہاں پر باقاعدہ حکومت کے ساتھ تذکرہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حکومت کے قیام کا طریقہ یہ ہے، اقامت صلاۃ کا سسٹم قائم کرو، ایک نظام قائم کرو، اور وہ نظام کیا ہے؟ ایک مومن 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکام کا پابند ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کیوں کہا گیا؟ کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔
وہ من چاہی زندگی گزارے گا، میں رب چاہی زندگی گزاروں گا، میں اپنی خواہشات نفسانیہ پر نہیں چلوں گا، اللہ رب العزت کے احکام کا تابع بن کر کے رہوں گا۔ اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ، یعنی آج کے دور کا معذرت کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم نے اللہ کو مسجد کے تک خاص کر دیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی الوہیت اور اللہ رب العزت کی ربوبیت بازار میں نہیں ہے۔ اور اچھمبا سمجھا جاتا ہے جب بھی آپ کہتے ہیں بزنس کے اندر، ہم کئی سارے تاجر برادری کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں اور وہ جب آپس میں تجارتوں کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مذہب کو آپ الگ کریں، جی مذہب کو آپ الگ کریں، آپ بزنس کی بات کریں، یہاں پر بزنس ہوگا۔ سیاستدان کیا کہتا ہوا نظر آئے گا؟ جی سیاست میں مذہب کو داخل نہیں دینا چاہیے۔ کیا ہے یہ؟ کس طرح کا طریقہ کار ہے؟ اور یہ کون سا؟ کیا اسلام سیاست نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام تجارت نہیں سکھاتا؟ اچھا جی، اگر اسلام تجارت نہیں سکھاتا تو پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ، یہاں پر تجارت کا لفظ کیوں آیا ہوا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا کیوں آیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کیوں آیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات یہاں پر کیوں آیا ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، دین کہتے ہیں قرضے کو، الی اجل مسمى فاکتبوہ کیوں آیا ہوا ہے؟ اگر اسلام عدالتی سسٹم نہیں سکھاتا تو سورہ نور کیا بتا رہی ہے؟ اگر اسلام وزارت خارجہ کے احکام نہیں بیان کر رہا تو سورہ نمل کیا بتا رہی ہے؟ اگر اسلام تجارت کو نہیں سکھا رہا تو پھر سورہ بقرہ میں بار بار تجارت کے احکام کیوں آ رہے ہیں؟ اگر اسلام سیاست کو نہیں سکھاتا تو پھر 10واں سپارہ کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ تجارت، سیاست، جہاد، قتال، معیشت، روزگار، حکومت، حکومتی سسٹم، یہ قرآن کریم جا بجا کیوں بیان کرتا ہے؟ پھر دوسرا سوال، آپ نماز کے اندر پڑھتے کیا ہیں؟ قرآن کریم ہی کو تو پڑھتے ہیں۔ اور پھر ابھی آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ عبادت فائدہ نہیں رکھتی جو تفکر سے خالی ہو۔ اس کا مطلب ہے تدبر اور تفکر ہونا چاہیے نا۔ تو جب یہ آپ آیتیں پڑھ رہے ہوں گے، ان آیتوں میں تو تجارت کے حکام اللہ بیان کر رہا ہے، تو پتہ چلا اقامت صلاۃ قرآن کی ایک مخصوص اصطلاح ہے، قرآن کریم کی ایک مخصوص ٹرم ہے، اور وہ صرف رکعتوں تک محدود نہیں، اللہ اکبر کہہ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے مخصوص اور مختصر ٹائم پیریڈ تک وہ محدود نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ، گویا اقامت صلاۃ ایک سسٹم کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے، اور وہ نظام محیط ہوگا سیاسی، عدالتی، جسٹس سسٹم، معاشی سسٹم، اکانومک سسٹم، ان تمام کے تمام نظاموں پر یہ قرآن کریم آئے گا، حاوی رہے گا، امامت کرے گا، رہبری اور رہنمائی کرے گا۔ تو اقیم الصلاۃ کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں زیادتی کرتے ہیں ہم کہ جب ہم اقیم الصلاۃ کی جو سینکڑوں مقامات اور قرآنی اصطلاح ہے، ہم اس کو رکعتوں تک محدود رکھ لیتے ہیں۔ یہ انتہائی سکڑا ہوا، محدود، خاص اور جزوی مفہوم تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محیط، عام اور کلی اور عمومی مفہوم نہیں ہو سکتا۔ اس کا عمومی مفہوم یہی ہے کہ اقامت صلاۃ کا پورا نظام چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس حقیقت کو ہمیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، جب کبھی قرآن کریم کی یہ آیت سامنے آئے تو اس پورے تصور کو ہمیں وہاں پر سامنے رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنیادی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، جیسا کہ آپ نے اشارتاً بھی گفتگو فرمائی۔ سورہ حج آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اب یہ فوراً نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز کے فوری بعد زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک پورا نظام، پورا سسٹم نماز کے لیے، اسی طرح ایک پورا سسٹم زکوٰۃ کے لیے، محکمہ زکوٰۃ قائم ہوگا۔ محکمہ زکوٰۃ قائم ہو گیا تو مجھے فکر نہیں ہوگی کہ میرے پڑوس میں یا میرے عزیزوں میں مفلس ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، ان تک زکوٰۃ پہنچانی ہے۔ نہیں علیق صاحب، صرف فکر کی بات نہیں، محکمہ زکوٰۃ اور آتوا الزکاۃ کیپٹلزم کے اوپر تماچا ہے، سبحان اللہ، سرمایہ دارانہ نظام کی منفیت ہے۔ سبحان اللہ۔ آتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ دراصل سرمایہ دارانہ نظام کی تردید ہو رہی ہے
کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، جی جب آپ مال کا انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ بھی اگلے کو دینے والے کا آپ کا رائٹ بنتا، اس کا حق ہے، کوئی احسان نہیں ہے، آپ اس کے اوپر کسی قسم کا احسان نہیں کرتے، مال خرچ ہونا چاہیے۔ سرکولیشن آف ویلتھ، یہ جو پیسے کا سرکولیشن ہوتا ہے، یہ جو دولت گھومتی ہے، کئی ہاتھوں تک جاتی ہے، یہ دراصل امیر تر غریب تر بننے کا جو تصور ہے، راسمالیہ، کیپٹلزم، یہ دراصل اس کو ختم کرنے والا نسخہ ہے۔ اگر محکمہ زکوٰۃ قائم ہوگا، اگر زکوٰۃ کی روح کے ساتھ زکوٰۃ کا فریضہ قائم ہوگا، اس دنیا میں ارتکاز دولت نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں، سرکولیشن آف ویلتھ۔ یہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سورہ حشر 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہمیں کہ دولت چند مخصوص اغنیاء کے ہاتھوں تک محدود نہیں ہونی نہ چاہیے، مونوپولی ہونی چاہیے، نہ اجارہ داری ہونی نہ چاہیے۔ اجارہ داری ہونی چاہیے۔ لیکن جس طرح یہ آپ نے بات فرمائی نا اقامت صلاۃ، جی ہاں، تو اسی طرح اقامت زکوٰۃ یہ کون کرے گا؟ یہ اسٹیٹ کرے گی۔ تو اسٹیٹ، اللہ اکبر، مسلمان ریاستیں، کیا ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل نہیں ہے؟ بنیادی ذمہ داریوں میں، بنیادی ذمہ الذین داری۔ مکناہم فی الارض کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر 41 کے اندر فوری بات اقامت صلاۃ کا اور اقامت زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا۔ کب؟ جیسا کہ جب کہ وہ اوتھ اٹھا لیں گے، جی مکناہم فی الارض، جی، جیسے ہی ان کو زمین کے اندر اقتدار ملے گا، حکمران ہو گئے، فوراً بعد یہ وہ کام آ گئے۔ کریں گے۔ جی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وہاں پر بھی آمنوا وعملوا الصالحات، وہاں پر تذکرہ ہے، پھر وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کا تذکرہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے سیاستدان اور ہمارے اشرافیہ اور ہمارے حکومتی طبقے اور مقتدرہ طبقے کے اندر ان آیات کو سامنے رکھا جائے، اس کی روح کے مطابق وہ عمل کریں۔ اور سچی بات یہ کہ انیق صاحب، اگر مصارف زکوٰۃ، جی، زکوٰۃ کی شرائط، زکوٰۃ کی کنڈیشن، زکوٰۃ کے فرائض، زکوٰۃ کے آداب، زکوٰۃ کے جزوی شرعی مسائل، اس کے اوپر باقاعدہ کمیٹی بنا کر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے، آپ کے پاکستان سے بھی غربت ختم ہو جائے جی، ایک غریب نہیں رہے گا۔ لیکن آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ یہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، یہ اصل میں سرمایہ دارانہ نظام کے منہ پر تماچا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام دولت سے محبت کرنا سکھاتا ہے، اور یہ زکوٰۃ کا نظام دولت کو دل سے نکالنا۔ اللہ اکبر، لفظ اس پر دلالت کرتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ کیپٹلزم کیا کہتا ہے؟ وہ لیز فائر، جاپانی اصطلاح ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کرنے دو۔ اس مال کی کمائی کے اندر کوئی خدائی پابندی نہیں ہوگی، اس مال کی کمائی کے اندر ذاتی ملکیت کا محرک اتنا توانا اور اتنا مستحکم اور اتنا آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ کسی بھی صورت میں نہ خدائی پابندی کا وہ ذمہ دار ہوگا، نہ اخلاقی پابندی کا، نہ ریاستی پابندی کا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ جی ہاں، تو بتائیے یہ وہ کیپٹلزم کی تردید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو یہ ہے دراصل کہ خدائی پابندیاں، اخلاقی پابندیاں، ریاستی پابندیاں، ان سب کو سامنے رکھتے وقت مال کو حاصل کر لو، کر لیا۔ اب بھی اگر مال آتا ہے، ارتکاز دولت کی شان نہیں پیدا ہونی چاہیے، سرکولیشن آف دی ویلتھ ہونا چاہیے۔ جی، زکوٰۃ، اور زکوٰۃ صرف زکوٰۃ ہی تک نہیں، جیسے آپ نے آغاز میں ایک بات فرمائی تھی، انفاق، صدقات، خیرات۔ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، لیکن انفاق، مال دیتے رہو۔ اب یہاں اللہ جو فرما رہا ہے کہ اللہ کو قرض دو، صرف یہی نہیں فرما رہا، اللہ کو اچھا قرض دو۔ واضح کر دیجئے۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ رب العزت کو قرض دو۔ یہاں دو باتیں بطور خاص سمجھنی چاہیے۔ ایک تو ہم جس بات پر بات کر رہے تھے کہ کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کی تردید ہے، بڑا عجیب معاشی سسٹم اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اور خاص طور پر اس نقطے پر بڑی چوٹ لگاتا ہے قرآن کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر کے نہ آئے، امیر امیر تر، غریب غریب تر نہ بنے۔ غور کرنے کی بات ہے انیق صاحب، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارۃ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اپنی قسموں کو پورا کرو۔ اچھا، تم نے اگر قسم توڑی ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان کو لباس دو۔ اندازہ لگائیے، یعنی کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔
بھائی قسم کے بارے میں ایک آدمی نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں دوست کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، فرض کرو اس نے یہ کہا، اب اس کا کیا لنک بنتا ہے اس بات سے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ؟ ٹھیک، دراصل چوٹ ڈالنی ہے اس بات پر، پیسہ نکلے، ٹھیک، مال خرچ ہو، ٹھیک ہے، ملک کے اندر اسٹیٹ اور ریاست میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ اچھا، منت ہے، جی ہاں، کفارہ ہے، جی ہاں، نظر ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، قربانی کا کانسیپٹ ہے، فطرانے کا کانسیپٹ ہے، زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ ہے۔ جگہ جگہ پر دراصل اسی نقطے پر چوٹ ماری جا رہی ہے، پیسہ گھومے، ٹھیک، سرکولیشن ہونا چاہیے، ہر تک پہنچے، مال تک رسائی سب انسانوں کی ہونی سبحان چاہیے، اللہ، یہ ہے دراصل نقطہ۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ تو فریضہ ہے، جیسا کہ اقیم الصلاۃ فریضہ ہے، زکوٰۃ وآتوا الزکاۃ یہ فریضہ ہے، لیکن واقرضوا اللہ قرضا حسنا میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ باقاعدہ صرف اور صرف گنتی کرے، اتنا میرے پاس سونا، اتنا چاندی ہے، اتنا میرے پاس کیش ان ہینڈ، پاکٹ منی، بینک بیلنس ہے، اب میں اس کا 2.5% زکوٰۃ دوں، ختم۔ ٹھیک، یہ تو فریضہ ہے، جی ہاں، یہ تو تم نے کوئی نفلی عبادت ہی نہیں کی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ انیق صاحب، بالغ ہونے کے بعد سے مرتے دم تک آپ صرف ظہر کے فرض پڑھیں، نہ پہلے کچھ پڑھیں نہ بعد میں کچھ پڑھیں، آپ عشاء کے صرف 4 فرض پڑھیں، اس کے بعد کچھ نہ کریں، آپ کوئی ایک لفظ سبحان اللہ کا پوری زندگی میں نہ کہیں، اللہ اکبر، یہ کیسے مومن کی شان ہوگی، کیسی زندگی ہوگی؟ آپ نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، آپ مستحبات کا اہتمام کرتے ہیں، آپ ایک مرتبہ حج کر لیتے، بار بار حج کی کوشش کرتے، بار بار عمرے کی کوشش کرتے، زیارت حرمین کی کوشش کرتے، تو بالکل اسی طریقے سے خالی کھوکھلا آپ صرف اور صرف فریضہ زکوٰۃ اس انداز میں ادا کریں کہ بس میں گنتی کر رہا ہوں، کیلکولیشن کر رہا ہوں اور وہ ادا کر لی اس کے بعد کچھ نہیں، تو یہ مسلمان کا وطیرہ نہیں ہو سکتا، مومن کی شان نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جہاں بجا اس کی ترغیب دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بالیوں کی مثال دی جا رہی ہے، ایک دانہ، پھر وہ دانہ 7 دانے، پھر 700 تک، پھر آخر میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی ترغیب کے ضمن میں کئی اور مقامات پر بھی، یہاں پر بھی، جیسا کہ وہاں پر من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ میں قرضہ مانگتا ہوں، ٹھیک، آپ اندازہ لگائیے سب کچھ دیا ہوا تو اللہ کا ہے، جی ہاں، اللہ اس کے باوجود یہ فرما رہے ہیں کہ قرضہ دو اللہ رب العزت کو قرض حسن۔ یہ قرضے کا لفظ اللہ کی غیر معمولی شفقت، لطافت اور رحمت کو بیان کر رہا ہے، اور دراصل انسانی نفسیات کو بھی مت یہ سوچو کہ خرچہ کرنے سے تم بخل کا، غربت کا، فقر و فاقے کا شکار ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بہترین قرضہ دو اللہ کو، یعنی خدمت انسانیت جو آپ نے بیان فرمائی بات، اور انسانیت کی خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچو، بہت سے مفسرین نے اس پہ بات کی ہے۔ اچھا، یہاں پر بہترین قرضے کے حوالے سے مفسرین جو بیان کرتے ہیں اس میں 2 جو صدقے ہیں، جو صدقات ہیں، ایک تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کو قرضہ دیا جائے، نمبر 2 بہترین قرضہ جہاد کے لیے ہے۔ یہ 2 قرضے اللہ تعالیٰ خاص طور پر کیا بیان فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ اصل بات تو یہ کہ اقرض اللہ قرضا حسنا کے اندر جب اللہ تعالیٰ نفلی صدقے کا حکم فرما رہے ہیں تو سب سے بہترین نفلی صدقہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اور لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو دعوت، تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ، اس میں سے بھی ٹاپ آف دا لسٹ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ ہے سب سے زیادہ بہترین صدقہ۔ البتہ اچھا، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اللہ کا کلمہ بھی بلند ہوگا، مجاہدین کی بھی ضروریات پوری ہوں گی، اور پھر اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی شان و شوکت بھی بحال رہے گی، عزت و عظمت بھی بحال رہے گی، اور جب مسلمانوں کا اسٹیٹ، ریاست اور سسٹم کے اوپر طاقت اور قوت اور قابو ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر سارے کا سارا معاشی نظام بھی تو انہی کے پاس ہوگا نا، معاشی نظام بھی پھر وہ مسلمان ہی بنایا کریں گے، افواج مسلمانوں کی ہوں گی، اور مسلمان ہی دراصل معاشی نظام کو بھی استوار کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے ٹاپ آف دا لسٹ، اس کے ساتھ ساتھ اس میں واقرض اللہ قرضا حسنا میں نفلی صدقات بھی آتے ہیں، سوشل ورکنگ، جی، فلاحی امور، خدمات تمام کے تمام سماجی امور، آپ کے محلے کے اندر کوئی بیوہ نہ رہے، کوئی اس طرح کا غریب، فقیر، مسکین نہ ہو جس کے گھر کے اندر کھانا پینا نہ ہو، تو یہ سب کا سب اس کے اندر شامل ہے واقرض اللہ قرضا حسنا میں، اور اس کی روح پر عمل کرنا چاہیے۔ جو چیزیں یہ نیکیاں ہم بھجواتے ہیں یہ تم اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے، اللہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اس کے 2 معنی ہیں، جی، آپ کی اجازت سے میں ذکر کر دوں۔ ایک تو یہ کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یاد رکھو جو کچھ تم یہاں خرچ کرو گے وہ تم اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ جی ہاں۔
اچھا اللہ کے ہاں پانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ دراصل اس حدیث کی طرف بھی، اس حدیث کے اندر بھی اس کی تفسیر آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اصل مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا وہ تو تمہارا مال ہی نہ ہوا، وہ تو تمہارے دو قسم کے مال ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا جو تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، ظاہر ہے وہ تم نے خود یوز کر لیا، استعمال کر لیا۔ دوسرا وہ مال ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا اور وہ آخرت میں اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ لہذا مومنوں، مسلمانوں، سٹاک رکھو، ذخیرہ بناؤ، مال جمع کرو، قبر میں وہ مال تمہارے کام آئے۔ وہ کیسے کام آئے گا؟ وہ آخرت میں کیسے کام آئے گا؟ جب اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرو گے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک اہم بات یہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے نیکی کے جو کام یا خرچ کرنے کے جو کام ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، وہ اصل نیکی ہے جو تم خود خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تم بعد میں وصیتیں کر کے جانے کا اپنے دل کے اندر سوچ کر کے رکھتے ہو نا، وہ اتنا اعلیٰ درجہ اس کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ خود خرچ کرو اپنے ہاتھوں سے۔ ہمارے ہاں کیا تصور ہے؟ میرے مرنے کے بعد یہ مال دیا جائے۔ ارے بھائی جی اپنے ہاتھوں سے کرو نا خرچ، ہاتھوں سے، تاکہ تمہارے دل پر وہ چوٹ لگے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس کو خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ آج تم مال کو اپنے پاس رکھنا پسند کر رہے ہو تو خرچ کرو۔ تو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ کا مطلب ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو گے وہ تم اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اصل مال کا خرچ کرنا وہی ہے۔ اور یہ جو نیکیاں، یہ کار خیر ہے، اپنے ہاتھوں سے ہی کرو تو بہتر ہے۔ ورثہ پہ نہ چھوڑو کہ وہ یہ کام کر دیں گے، اپنے ہاتھوں سے کام ہونا چاہیے۔ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور بڑی عجیب روایت ہے، اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ذکر کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون سا آدمی ہے جو اپنے وارثوں کے مال کو اپنے مال پر ترجیح دیتا ہو، یعنی اپنے مال کے بجائے وارثوں کے مال کو زیادہ سے زیادہ محبت کرتا ہو؟ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا سوچ سمجھ کر جواب دو۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو ایسا نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ دیکھو، جو تم اپنی زندگی میں مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یہ اصل وہ مال ہے جس کو تم نے ترجیح دے دیا، جس کو تم نے پسند کر لیا، جس کو محفوظ کر لیا۔ اور جو مال تمہارے مرنے کے بعد وارث خرچ کریں گے، تو اب تم جب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے تو وہ تو تم وارثوں کے لیے چھوڑ رہے ہو، اور جب وارثوں کے لیے چھوڑ رہے ہو تو گویا تم نے وارثوں کے مال کو زیادہ پسند کر لیا بنسبت اس مال کے جو تمہارا ذاتی مال تھا۔ اور ذاتی مال کون سا ہے؟ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں بھیج دیتے ہو۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وارثوں کے مال کی آدمی کو چوکیداری نہیں کرنی چاہیے۔ زمینیں انسان دوسروں کے لیے خریدتا ہے، جی ہاں، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ زمین دوسرے کے نام پر چلی جاتی ہے، اور زمین کا انتقال جو انسان کے نام، یعنی یہ اصل فلسفہ اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے، اور ہمیں یہ دنیا کے فنا کا جو خاص طور پر تصور ہے یہ ذرا مستحضر ہمارے دماغوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے سڑک پار کرتے ہیں۔ بتائیے، تو اس میں وہ زمینیں اور ورثہ کا غریب و عابر سبیل، ایسے رہو دنیا کے اندر جیسا کہ راستے سے گزرنے والا یا مسافر۔ ذرا بتائیے، کوئی آدمی جب دکان پر کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے صوفہ سیٹ نہیں لگاتا، غالیچے قالین نہیں بچھاتا، چند منٹوں کے لیے وہ وہاں پر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم یہاں سے گزر کر کے جا رہے ہو، منزل مقصود کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ نیکیاں، کار خیر، جو زکوٰۃ، صدقات، خیرات، انفاق، اللہ کے یہاں اس کا بہت اجر ہے۔ اللہ ظاہر ہے کسی کا احسان نہیں رکھتا اپنے اوپر، وہ بڑا چڑھا کے واپس کرتا ہے۔ اب تمام باتیں ہو گئیں، تہجد کی بات بھی ہو گئی، نماز، زکوٰۃ، خیرات، انفاق، یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد مغفرت۔ اب دیکھیے، تمام باتیں کرنے کے بعد خود کو اپنے کسی جگہ اپنے آپ کو پہنچا ہوا نہیں سمجھو، کامل قابل نہ سمجھو میں کہیں پہنچ گیا۔ یہ سب کرنے کے بعد انکسار ہونا چاہیے، کوئی تکبر تقوی نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی اہم بات ہے۔
آخر میں فرمایا کہ یہ خیر ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ اعظم اور بڑا معاملہ ہے کہ تم اس طرح سے نماز کا قیام، تہجد، صدقات و خیرات. پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں کیا آ رہا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یعنی جی انبیاء اندازہ لگائیں. اللہ اچھا باپ بیٹا دونوں پیغمبر، جی اچھا ان سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اچھی نیت کس کی ہو سکتی ہے؟ حسن نیت ان سے زیادہ کسی کی اچھی ہو نہیں سکتی ہے. اعلیٰ ترین زہد و تقوی، پرہیزگاری کا سب سے عروج والا مقام ہے بلند. کوئی تصور اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی ریاکاری کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے. کوئی شائبہ بھی اپنے دل میں یہ رکھے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. کام کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دنیا کا نہیں ہے، بیت اللہ، اللہ اکبر، اور اللہ کے حکم سے بنا رہے. بنا کیا رہے؟ کعبۃ اللہ، خود اللہ کا گھر. لیکن آخر میں یہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے. پتہ یہ چلا کرنا ہے اور ڈرنا ہے. کرتے رہو، ڈرتے رہو، اور اس طرح سے زندگی گزارو کہ میں ایمان کو سلامت رکھ کر قبر تک کسی طرح پہنچ جاؤں. اور اللہ رب العزت سلامتی، فکر اور ہدایت پر مجھ کو برقرار رکھ کر کے تکبر نہ آئے، ریاکاری نہ آئے، دکھاوا نہ آئے، نمود و نمائش نہ آئے، اور ڈر ہو اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ تو قبول فرما لے. اس کے لیے استغفار کا اہتمام، مغفرت کا اہتمام. میں نہیں صحیح حق ادا کر سکا، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معمولات نبوی میں یہ بات شامل ہے، نماز کے بعد استغفار کا اہتمام کرتے تھے. مجھے اور آپ کو دراصل یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جب میں نماز پڑھوں، جب آپ نماز پڑھیں تو ہم ظاہر ہے نماز کے بعد استغفار پڑھیں کہ اللہ جو نماز کا حق تھا وہ ہم نہیں ادا کر سکے. عاجزی رکھتے ہیں، تواضع رکھتے ہیں، جھکتے ہیں. اے اللہ ہم اپنی انکساری آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہی ادا اللہ کو محبوب و مطلوب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بہترین عالم مفسر وہ ہے کہ جو بندے کو اللہ کی رحمت کا یقین دلاتے ہوئے اسے گناہوں سے دور کر دے. ایک طرف تو اللہ کی رحمت کا یقین دلاتے ڈر اور خوف اتنا ہو کہ گناہوں سے دور زندگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خشیت خداوندی دل میں ہونی چاہیے ہمہ وقت. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم بڑے شکر گزار، بڑے ممنون، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. خواتین و حضرات، بہت مرتبہ ایک بات ہم نے کہی ہے اور آج پھر عرض کر دیتے ہیں کہ یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، بس اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول یاد آیا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اچھی باتیں جو ہم نے سنی مفتی صاحب سے، یہ عمل کے متقاضی ہیں کہ ایسا کام ہمیں کرنا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے. بس خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ درست جواب 15 سنہ ہجری میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00923258250194. خواتین حضرات، یہ وقت ہے قرآن دازی کا. آج کے ونر کے نام کا اعلان مفتی صاحب فرمائیں گے.
آج کے ونر کون ہیں؟ ڈاکٹر روبینہ مشتاق فیصل آباد سے۔ ڈاکٹر روبینہ مشتاق صاحبہ فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم تمہیں نجات دیتا ہے اور جہالت تمہیں ہلاک کرتی ہے۔ علم تمہیں نجات دیتا ہے اور جہالت تمہیں ہلاک کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔